सुनो लोगो, खाना काबा अब्दुल कादिर जीलानी का तवाफ किया करता था। मतलब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह खाना काबा का तवाफ नहीं करता था, बल्कि खाना काबा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का तवाफ करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही निराली वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरे का पूरा देख लें, ताकि आप लोगों को सारा मुआजरा पता चल जाए, सारा वाक़या पता चल जाए कि किस तरह खाना काबा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का तवाफ़ करता था। शेख अब्दुल कादिर जीलानी खाना काबा का तवाफ़ नहीं करता था, इसके उलट होता था। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस पे अपना क्या रिएक्शन दे रहे हैं। आइए वीडियो की जानिब बढ़ के अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। दिल में तड़पती जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफिला जा रहा था। मैं देखता रहा कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुज़दलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूं। तूने आना चाहा, मां ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूं। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा। ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। किताब में मौजूद वाकया, आपके पास एक माई आई, एक खातून आई, उसका बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता था। गौस पाक मुर्गा खा रहे थे, लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। मां थी, नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी, मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो। खुद आप मुर्गा खा रहे हो और मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो। गौस पाक उसकी बात सुनते, जब मुर्गा खा लिया, आपने हड्डियों पर हाथ रखा। फरमाया कुम बिइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। फरमाया जब तेरा बेटा इस शान को पहुंचेगा तब मुर्गा खिलाएंगे, अभी उसको दाल खाने दे, अभी उसकी तालीम का वक्त है। जब इस शान को पहुंच जाएगा फिर उसको बोले मुर्दे जिंदा किए या नहीं किए। ऊंची सैयदना गौसे आजम फिर निकले, मुजाहदा किया, मुजाहदा अल्लाह के लिए। हालांकि मादर जाद वली अल्लाह, मगर नफ्स को काबू करने के लिए मुजाहदा, कोशिश। फरमाते हैं मैंने 25 साल जंगलों में गुजारे। कितना अरसा? आपको 25 दिन गुजारने पड़े तो होश आ जाए। फरमाया पत्ते खा लेता था, घास खा लेता था, कुछ मिल जाए खा लिया, नहीं मिलता था नहीं खाता था। फरमाया 3 साल ऐसे गुजरे, मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं, कुछ भी खाया पिया। आप लोग परेशान हो जाएंगे, जिंदा कैसे रहे खाए पिए बगैर। हमने 14वीं सदी में, अभी 2 साल पहले तक बंदे देखे बगैर खाए पिए जिंदा रहने वाले। मैंने आपको बताया था बाबा रहमतुल्लाह नाम था, उसको बाबा धनक्का कहते थे, मानसेरा में। उसने 25 साल कुछ नहीं खाया पिया। बहजतुल असरार में हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं दरख्त के जंगलों में सालों रहा, दरख्त के पत्तों पर मेरा गुजारा होता। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स ऊन का एक जुब्बा लाकर देता था, जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से नजात हासिल करने के लिए बेहद कोशिशें की। मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नादान और दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बगैर खौफ के दाखिल हो जाता। मैं कई साल मदाइन के जंगलों में रहा और अपने नफ्स को मुजाहदात में लगाता रहा। 1 साल तक गिरी पड़ी चीजें खाता और बिल्कुल पानी ना पीता। फिर 1 साल सिर्फ पानी पर गुजारा करता और गिरी पड़ी चीज या कोई और ग़िज़ा न खाता। फिर 1 साल बगैर कुछ खाए पिए फाके से गुजारता। मुझ पर सख्त आजमाइश आती। एक बार सख्त सर्दी की रात मेरा यूं इम्तिहान लिया गया कि बार बार आंख लग जाती और मुझ पर गुस्ल फर्ज हो जाता। मैं फौरन नहर पर आता और गुस्ल करता। इस तरह मैंने उस एक रात में 40 बार गुस्ल किया।
ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا, اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی. اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی, اس کا نام فاطمہ, اور 16 برس کی اس کی عمر صرف, تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے, میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا, اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے, خوبصورت ہے, چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ, وہاں 5 ٹیلے ہیں, 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر, اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا. تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی, ڈرنا اور گھبرانا نہیں. اس نے اسی طرح کیا, وہ چلا گیا, دائرہ بنا لیا. جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس, بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے, مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا. فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس. رات کو آتے رہے دوسرے, صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ, اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین, کہاں بغداد اور کہاں چائنا, چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی, اس کو پیش کیا گیا, لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے, جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا, اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی گردن اڑا دی گئی, بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو, ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے, ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں. تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے, بچوں کی یہ شان ہے, خود نبی پاک کی کتنی شان ہوگی. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا, اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا. دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا. اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا. چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا خطبے وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی. میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ماشاء اللہ عز و جل, آپ میرے پیر صاحب حضرت سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے بہت چاہنے والے. اس پر جنات کا بادشاہ بولا خدا کی قسم جب حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین کرتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا, نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. فرمایا آپ نے ہڈیوں کو کمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کم باذن اللہ. جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کم باذنی, میرے حکم تو زندہ ہو جا. فرمایا قم باذنی, اٹھ میرے حکم سے. وہ مرغا زندہ ہو گیا. تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. اور نہ کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی کوکڑ کھا لے. یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے.
تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سکھی کھاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے. آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی. دوسرا، حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل، لیکن اس میں بھی ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ، یا اسے کرامت کہہ لیں. یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا. جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہاں سے ملا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا. بالکل کہانی ہے. قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے. سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل. کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے. تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے. تو بڑا اچھا موقع تھا. اللہ کہتا کہ دیکھو نا، کئی بار تو معجزہ زندہ کیا ہے انہوں نے. کعبہ خود ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کہانی شریف ہے جی. خانہ کعبے کو کیا ضرورت ہے کسی کی زیارت کرنے کی؟ تو وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی پھر وہ آپ کو کہانی بھی کرائیں گے. وہ کہیں گے ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تو اس سے بڑھ کے ہے. تو سر وہ ہر مومن کی حرمت بڑھ کے ہے، لیکن کسی مومن کا طواف نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی عظمت، خانہ کعبے کی عظمت سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا طواف تو نہیں کر سکتے. شرعی حکم تو اپنی جگہ رہے گا، اینالوجیز تو نہیں بنے گی. ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن کوئی فرشتہ نبی علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم منوانے کے لیے کیا، ہم بھی نبی علیہ السلام کو نہیں کر سکتے سجدہ. تو اس طریقے سے یہ بھی یعنی کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے، عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں اور بس وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ لگے رہیں. اس طریقے سے کبھی دین ثابت نہیں ہوتا. کون سی بات پوچھ رہے تھے وہ؟ خانہ خانہ کعبہ زیارت کو آتا ہے، سر نہیں آتا. میں یہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں آپ کو کتابی بات بتاتا ہوں، بخاری میں موجود ہے پوری صلح حدیبیہ والی حدیث. آپ پتہ نبی علیہ السلام کو مشرکین عرب نے مکہ جانے سے روک دیا تو نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا. صحابہ کرام اتنے غمگین تھے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ احرام اتار کے اپنے قربانی کے جانور یہیں ذبح کرو اور احرام کھول دو، ہم اگلے سال معاہدے کے مطابق آئیں گے. صحابہ کرام نہیں کھول رہے. ام سلمہ کے پاس نبی علیہ السلام خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے مطلب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں. صحابہ کرام کو قلق ہی اتنا تھا تو حضور کے ساتھ لاڈ میں وہ ایسا کر رہے تھے. حضور کو سختی سے نہیں کہہ رہے تھے لیکن ماننا تو چاہیے تھا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، آپ اپنا جانور قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ دیکھیں سارے کیسے کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور ایسے ہی ہوا. حضور علیہ السلام نے کیا، ساروں نے پہلے ایک اٹھا، دوسرا 1400 کے 1400 نے یہ کیا. صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے. 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا، اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا، ان کے لیے آبائی وطن بھی تھا، وطن اصلی بھی تھا. تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا. سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے. وہ تواڈے بابیاں نو کسی نے کھنگن نہیں دینا. تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے، زیارت کو آتا ہے کھیت مٹی. جھوٹ مار دیو، سب جھوٹ ہے. یہ تو کہانی چھوٹی ہے، اس تو بڑی کہانی کشف المجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا. وہ کہتے نہیں، وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی، اندروں روح نکل گئی سی. اچھا کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. دیکھو کہانی کی ڈیوٹی، خواب نہیں بیداری. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا.
لیکن یہ کتابی بات ہے, وہ کہانی شریف ہے, وہ بابی ہے, یہ کتابی ہے. تو کہتے ہیں میرا حج ابھی بھی نہیں ہوا. اونٹ کیا ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں نہیں, صرف اللہ کو دیکھتا. تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کیا جی میرا حج ہو گیا. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا. اتنی اتنی کہانیاں لکھی ہیں, سب کہانیاں سر چھوڑ دیں, مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے, اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے. تو میرے پیارے محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.